जैक्सन हाइट्स न्यूयॉर्क का वो मोहल्ला जो दुनिया की सबसे मुतनव्वो जगह है। न्यूयॉर्क सिटी को देखने के लिए सयाह अमूमन सेंट्रल पार्क या टाइम स्क्वायर जाते हैं, लेकिन इस शहर की रूह को महसूस करने और इस बात को समझने के लिए कि इस शहर का आगाज़ कैसे हुआ, जैक्सन हाइट्स से बेहतर कोई इलाका नहीं है। न्यूयॉर्क शहर मुंतकिल होने के चंद माह बाद मैंने बोरो ऑफ क्वींस की तहसील से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून के साथ बातचीत शुरू की। उसने मुझसे पूछा कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है। मैं ज़हनी तौर पर तैयार हो गया कि अब मुझे इस सफ़र के दौरान एक ऐसे शख्स से गपशप करनी है जो इस इलाके से कोई ताल्लुक़ रखती है। ठीक है, ये थोड़ा सा पेचीदा है। मैं आधा कोलंबियन और आधा इंडियन हूँ। उसने मुझे रोकते हुए कहा, ओह तो तुम जैक्सन हाइट्स से हो। मैं वहाँ से ताल्लुक़ नहीं रखता। ताहम मुझे इसका ये कहना अजीब नहीं लगा, क्योंकि ये कोई एक बुरा अंदाज़ा नहीं था। मैंने जल्द ही जान लिया कि जैक्सन हाइट्स क्वींस के शिमाल मगरबी कोने का एक मोहल्ला है जो मुख्तलिफ नस्लों और कौमों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की वजह से दुनिया की सबसे ज़्यादा मुतनव्वो जगहों में से एक होने की वजह से मशहूर है। उसके एक हिस्से में लिटिल कोलंबिया कहलाने वाला एक इलाका है जो उसे सीधा लिटिल इंडिया कहलाने वाले इलाके से मिलाता है। इसलिए इस खातून का मेरे बारे में एक पढ़े लिखे अफराद जैसा अंदाज़ा था और ये शहर के उस हिस्से की सकाफ़त का एक इब्तदाई तारुफ भी था। दुरुस्त तादाद का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, ताहम जैक्सन हाइट्स के बारे में ख्याल किया जाता है कि यहाँ कम अज़ कम 160 ज़ुबानें बोलने वाले तकरीबन 1,80,000 अफराद बसते हैं। जैक्सन हाइट्स के जनूबी किनारे पर क्वींस के वस्त से गुजरती हुई एक अहम शाहरा रोजवेल्ट एवेन्यू है। यहाँ मुसाफिरों के दरमियान बातचीत उस वक्त भी नहीं रुकती, बल्कि ज़्यादा ज़ोर से होने लगती जब इस इलाके में एक जगह पर 7 ट्रेनें ऊपर से शोर मचाती हुई गुजरती हैं। तिब्बतियों की फ़ोन की मुरम्मत की दुकानें, लातीनी अमरीकी बेकरियाँ जहाँ अल-मुखावाना या अल-मुहब्बनता कोलंबिया की पनीर से बरी हुई रोटी जो तारीख़ी तौर पर अरब सकाफ़त से मिलती है, और खस्ता सी कचौरियाँ तैयार की जा रही होती हैं। हाल ही में जब मेरा इस इलाके में जाना हुआ तो सर्द मौसम में लातीनी तामालीस, छोटी सी कदीम अमरीकी पेस्ट्री के चूल्हे से गर्म भाप को सूंघ कर वो खुशी से चीख उठी। करीबी एक शख्स बिजली के इस्तेमाल की चोरी शुदा अशिया फरोख्त कर रहा था जो किसी भी पुलिस अफसर को देखते ही गायब हो जाने की महारत रखता था। ये मंजर पहले तो हमें खौफजदा करता है। बहुत सी ज़ुबानें फ़रोख्त की इतनी ज़्यादा अशिया, लेकिन इस जगह का जुनूनी शोर यहाँ आने वालों को अपने अंदर समो लेता है। खुद न्यूयॉर्क शहर की तरह रोजवेल्ट एवेन्यू एक नशा और हलचल, बैनुल सकाफ़ती मेल जोल और बाहमी तजारत का एक संगम नज़र आता है। ये इलाका अमूमन गंदा रहता है और हमेशा खूबसूरत नज़र नहीं आता, लेकिन अगर आप जानते हैं कि किसी शे को कहाँ देखना है तो आप उसकी सहारंगेज़ी का शिकार हो जाएंगे। दूसरे लफ्ज़ों में, यह न्यूयॉर्क शहर की रूह को पेश करने वाला इलाका है। एक शोर मचाने वाला सरमायादाराना माहौल जो पूरी दुनिया से उन लोगों को अपनी तरफ खींचता है जो अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करने यहाँ आए हुए हैं। लिहाजा जहाँ सयाहों का बिग एप्पल देखने, सेंट्रल पार्क या मुजस्समा आज़ादी को देखने का ज़्यादा इम्कान हो सकता है, वहीं इस शहर के डीएनए को महसूस करने के लिए और ये समझने के लिए कि इस मोहल्ले के आबाद होने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ और इस शहर का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, जैक्सन हाइट्स से बेहतर कोई जगह नहीं है। एस्ती ज़िपोरी जो असल में इसराइल से हैं और 7 साल कबल इस मोहल्ले में मुंतकिल हुई थी, कहती हैं कि मुझे जैक्सन हाइट्स न्यूयॉर्क शहर की सकाफ़त का एक आला नमूना महसूस होता है। इस शहर को ऐसा ही होना चाहिए जैसा कि यह है। जब वो यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म को शहरी मनसूबाबंदी के कोर्सेज़ नहीं पढ़ाती तो अपने शौहर को सैंडविच थेरापी चलाने में मदद देती है, जो इसी मोहल्ले के माहौल से मुतासर होकर इसराइली जॉर्जियाई खानों को तैयार करने की महारत रखते हैं। शहर के डीएनए को महसूस करने के लिए जैक्सन हाइट्स से बेहतर कोई जगह नहीं है।
زپوری شہر کے مختلف حصوں میں رہ چکی ہے، لیکن جیکسن ہائٹس میں وہ پہلی نظر میں ہی اپنے ہونے والے شوہر کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں ہماری اتنی قریبی کمیونٹی ہے جو تارکین وطن پر مشتمل ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم یہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب میں یہاں سیاحوں کو دیکھتی ہوں تو عام طور پر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے نیو یارک جا چکے ہوتے ہیں اور انہوں نے سیاحت کی ہوتی ہے، لیکن اب وہ اس شہر کی اصل حقیقت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس طرح سوچنے والی وہ واحد شخص نہیں ہے جن سے میں ملا اور جو جیکسن ہائٹس کی کثیر الثقافتی پر فخر کرتی ہیں۔ آسکر زمورا فلورس جو کوئنز کالج کے ایک گریجویٹ طالب علم ہیں اور جیکسن ہائٹس میں ہی پلے بڑے ہیں، کہتے ہیں کہ جیکسن ہائٹس کے بارے میں مجھے جو چیز پسند ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ہر ایک سڑک کی اپنی شناخت ہے۔ یہاں ایسی سڑکیں یا گلیاں ہیں جو خوبصورت فن تعمیر کے ساتھ واقع آرام دہ بھی ہیں، اور پھر آپ روزویلٹ ایوینیو تک پہنچ جاتے ہیں جو صرف چند بلاکس کے فاصلے پر ہے، اور ان سڑکوں اور گلیوں میں اتنی زیادہ گہما گہمی ہوتی ہے اور بعض اوقات ہجوم سے اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ آپ چل بھی نہیں سکتے۔ میری ملاقات سیبا میں زمورا فلورس سے ہوئی۔ سیبا اس علاقے چند درجن کولمبین ریستورانوں میں اور بیکریوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں یہاں بچپن میں رہا کرتا تھا تو میں مینہٹن منتقل ہو جانے کے بارے میں بھی سوچا کرتا تھا، لیکن جانے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ مجھے جس چیز کی ضرورت تھی وہ یہاں موجود تھی۔ ڈائیورسٹی پلازا سے مشرق کی طرف ہجوم کے ساتھ چلیں تو جیکسن ہائٹس روزویلٹ ایوینیو کے سب وے کے داخلی راستے کے قریب پیدل چلنے والوں کے علاقے ہیں، اور لٹل انڈیا کسی حد تک یہ غلط نام ہے کیونکہ یہ تبتیوں، نیپالیوں، بنگلہ دیشیوں، پاکستانیوں اور دیگر گروہوں کی مساوی تعداد پر مشتمل علاقہ ہے۔ آگے جا کر یہ لٹل کولمبیا، ایکواڈور، پیرو، ارجنٹائن اور یوراگوئے کے تارکین وطن پر مشتمل علاقہ میں بدل جاتا ہے، اور پھر یہ کوئنز کی LGBTQ کمیونٹی کے سرگرم علاقے میں گھل مل جاتا ہے، جو کوئنز کا سب سے پرانا جنس پرست بار فرینڈز ٹیورن کے ارد گرد کا علاقہ ہے۔ زمورا فولرس نے کہا کہ شہر کے دوسرے حصوں میں ہم جنس پرستوں کے بارز کے برعکس یہاں ہر رات لاطینی رات ہوتی ہے۔ جیکسن ہائٹس کے ساتھ ایک قسم کا یہ قدرتی انصاف ہے کہ مختلف نسل افراد کے لوگوں کا ایک متنوع علاقہ ہونے پر فخر کر سکتا ہے۔ کوئنز ہسٹوریکل سوسائٹی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جیسن اسٹوس کے مطابق پہلی جنگ عظیم سے پہلے یہ علاقہ ٹرینز میڈو نامی ایک غیر آباد دلدلی علاقہ تھا جہاں لوگ لومڑیوں اور ہنسوں کا شکار کرتے تھے۔ یہ زمین ایک ایڈورڈ میکڈوگل کی کوئنز بورو کارپوریشن نے 1914 میں خریدی تھی، کیونکہ یہ علاقہ شہر کے مرکزی کاروباری علاقے مینہٹن کے قریب ہے۔ اس جگہ کو ایک ایسی کمیونٹی بنانے کے تصور کے ساتھ خریدا گیا تھا جہاں اعلیٰ متوسط طبقے سفید فام امریکی انگلش طرز کے خوبصورت صحن والے اپارٹمنٹس میں رہ سکیں گے۔ یہ ایک برائے نام محدود برادری بھی تھی جہاں مختلف النسل لوگوں، یہودیوں اور دیگر پسماندہ گروہوں کو جائیداد خریدنے کی اجازت نہیں تھی۔ سفید فام لوگ بڑی تعداد میں اس محلے میں منتقل ہوئے، خاص طور پر جب پہلی جنگ عظیم کے آخری مہینوں میں IRT سب وے لائن جو اب 7 ٹرین کہلاتی ہے کو جیکسن ہائٹس کے مرکز تک بڑھا دیا گیا تھا، لیکن میکڈوگل کا تصور برقرار نہیں رہا۔ نیو یارک کے لوگ برسوں تک اس عرصے کے نسل پرست امتیازی قوانین کے خلاف مزاحمت اور احتجاج کرنے کے بعد آخرکار دوسری جنگ عظیم کے بعد محلے کو ہر نسل کے لوگوں کے لیے کھولنے میں کامیاب ہو گئے، جس نے اسے بالآخر آج کے جیکسن ہائٹس کی شکل دی۔
آج کل جیکسن ہائٹس کے سیاح ایک بظاہر غربت زدہ محلے میں آتے ہیں اور اس شہر کی شہرت کے شہر کے ایک سستے کانوں کی جگہ کے طور پر سمجھ میں آتی ہے۔ یہاں کے رہائشی کھانے کے ریڑھیوں، اسٹالوں اور ریستورانوں کے بارے میں ایک خاص جذباتی انداز سے بات کرتے ہیں جو آپ کو نیو یارک کے مرکزی علاقے مینہٹن کے اسپورٹس بارز اور چینی ریستوراں کے علاقے میں کبھی سننے میں بھی نہیں ملے گی۔ بریجٹ بارٹولینی ایک زبانی تاریخ داں، اورل اسٹورین اور 5 بورو اسٹوری پروجیکٹ کی ایک بانی ہے، جس کا مقصد کہانی سنانے کے واقعات کے ذریعے کمیونٹی کے روابط کو مضبوط بنانا ہے۔ ان کا تعلق کوئنز کے کسی اور مقام سے ہے، لیکن وہ 2016 میں جیکسن ہائٹس میں منتقل ہو گئی تھے، 34ویں ایونیو کے نیچے سڑک پر جو کووڈ-19 کے بعد سے ایک اوپن اسٹریٹ پیدل چلنے والے زون میں بدل گئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ کبھی اس محلے کے تنوع کو ایک مجبوری کے طور پر قبول کرتی ہیں۔ جب ہم ان کی پسندیدہ کشمیری چائے النعمت سویٹس اینڈ ریسٹورنٹ والے ریستوراں کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے تو بریجٹ بارٹولینی نے جواب میں کہا، بالکل نہیں، یہی ایک وجہ ہے کہ میں اسے پسند کرتی ہوں۔ آج صبح میں برنچ کے لیے ایک لبنانی ریستوراں میں گئی۔ میری گلی کے کونے پر بنگلہ دیشی کھانے کی ریہڑیاں ہیں، چند قدم کے فاصلے پر تبتی موموز، اور یہ سب بہت اچھا ہے کیونکہ اصل میں ان ممالک کے لوگ ان کھانوں کی چیزوں کو انہی ملکوں سے آئے ہوئے لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں۔ ایک پیشہ ور باورچی شیف اسنائڈر ارویلو کے لیے جیکسن ہائٹس کھانے فروخت کرنے والی ریہڑیوں اور ریستورانوں پر مشتمل گھومنے پھرنے کا ایک مرکز ہے، جہاں ان کی نظر میں کھانے پکانے کی گہما گہمی شہر کی نسبتاً خاموش سڑکوں یا گلیوں سے زیادہ نظر آئے گی۔ وہ 34 سال پہلے اپنی والدہ کی ریہڑی میں ان کا ساتھ دینے کے لیے کولمبیا سے جیکسن ہائٹس منتقل ہوئے تھے۔ ان کی والدہ نے اس محلے میں ارپا لیڈی کے طور پر شہرت حاصل کی تھی۔ انہوں نے اپنے کاروبار کو بغیر لائسنس کے فوڈ اسٹینڈ کو اینٹوں اور سیمنٹ وغیرہ کی مدد سے پہلے پکا کیا، پھر اسے ریستوراں میں تبدیل کر دیا۔ اور ویلو نے کہا کہ یہاں کھانوں کے لیے آنے والے سیاحوں کے دوروں کے ساتھ میرا مقصد زبانوں، ثقافتوں اور مذاہب کے تنوع کو مختلف کھانوں کے ذریعے پیش کرنا ہے۔ چہل قدمی ایک مشغلہ بن جاتی ہے کہ ہم ایک دن میں کتنے ممالک کی ثقافت کو دیکھ لیتے ہیں۔ روزویلٹ ایونیو کے نیچے چہل قدمی کے دوران میں نے ایک درجن مختلف ممالک کی نمائندگی والے اسٹالوں کو دیکھا۔ کسی بھی سمت میں تھوڑی دور چلیں اور آپ کو درجنوں مزید چیزیں ملیں گی۔ ارویلو نے کہا، جب لوگ کہتے ہیں کہ نیو یارک دنیا کا دارالحکومت ہے تو وہ نیو یارک کے اس حصے کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں جیکسن ہائٹس کے 3 مختلف رہائشوں سے کھانے کی سفارشات کے لیے پوچھ سکتا ہوں اور 3 مختلف کھانے کھا سکتا ہوں۔ یہ بات یہ ظاہر کرتی ہے کہ ان گلیوں میں کتنی اقسام کے کھانے موجود ہیں۔ مثال طور پر میکسیکن کھانے کے لیے زمورا فلورس مجھے 83ویں اسٹریٹ پر جوگویلیا کا بتایا، لیکن ارویلو نے مجھے کورونا زدہ علاقے سے ملاقہ علاقے لا اسپیگا میں جانے کا مشورہ دیا۔ بارٹولینی کو ساؤتھ انڈین کھانوں کے لیے سمندرا پسند ہے، جبکہ ارویلو کو بنگلہ دیشی سنیکس کے لیے فیوسکا ہاؤس پسند ہے۔ جب کولمبیا کے کھانے کی بات آتی ہے تو اپنے خاندانی کاروبار کے علاوہ ارویلو مسٹر کنگریجو نامی ریستوراں کی بہت تعریف کرتے ہیں، خاص طور پر اس کے بحر الکاہل کے ممالک کے پکوانوں کی۔ اس کے باوجود یہ علاقہ صرف اپنے کھانوں کے ثقافتی تنوع کی وجہ سے محض نیو یارک شہر کا ایک نمونہ نہیں، بلکہ یہ نیو یارک کے تیزی سے تبدیل ہونے والے طرز زندگی کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ ایک ایسے شہر میں جس نے خود کو تاریخی طور پر دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک عالمی محلے کے نمونے کے طور پر پیش کیا ہے۔ بڑھتے ہوئے کرائے کا دباؤ نیو یارک کے کردار کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ دسمبر 2022 میں اکنامسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی طرف سے پہلی بار اس شہر کو دنیا کا سب سے مہنگا شہر قرار دیا گیا، اور تیزی سے بہتر ترقیاتی اور آبادیاتی تبدیلی کی وجہ سے کچھ لوگوں کو یہ خوف لاحق ہو گیا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی بند گیٹو کے اندر رہنے والی کمیونٹی بن رہی ہے۔
اس لیے جیکسنائٹس جیسے علاقے کو حالیہ دنوں میں آنے والے تارکین وطن کی وجہ سے خدشہ ہے کہ یہ اپنا منفرد کثیر الثقافتی کردار کھو بیٹھے گا۔ بارٹولی نے ایک نئی سستی ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ کی منصوبہ بندی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جب بھی آپ باہر قدم رکھتے ہیں تو آپ اس محلے کے ناقابل یقین تنوع کو محسوس کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اب اسے کھونے کی وجہ سے بہت فکر مند ہیں۔ اپنی آنکھوں میں ڈالر کے نشانات کے ساتھ میک ڈوگل نے ایک بار ایک کامل کمیونٹی کا تصور کیا تھا، تاہم جو چیز اب بن گئی ہے وہ اس کے آئیڈیل سے بالکل مختلف ہے، ایک زندہ سانس لیتا ہوا دنیا کا کثیر الثقافتی اور کثیر النسلی نمونہ۔ دنیا کے مختلف حصوں سے آنے والے لوگوں پر مشتمل ایک ایسا علاقہ جس نے کنکریٹ، دھات اور اینٹوں کی بے ہنگم پٹی میں اپنے آپ کو آباد کر لیا۔ ارویلو نے ٹھیک کہا تھا کہ مستقبل کیا ہو سکتا ہے، یہ اس کی ایک جھلک ہے۔ میں اپنے روزویلٹ ایونیو کے معمول کے سفر کے دوران ماضی کے رستوں پر چلتا جا رہا ہوں، ان رستوں پر جن کے بارے میں نہیں جانتا کہ یہ مجھے کدھر لے جائیں گے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ہر سفر کے ساتھ دنیا اور اس میں اپنے مقام کے بارے میں کچھ اور سیکھتا ہوں۔ میں خوشبوؤں کی ایک لہر کے بعد دوسری لہر سے ٹکراتا ہوں۔ کچھ خوشبوؤں کو میں جانتا ہوں اور کچھ اتنی دلکش نہیں ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میرا اس محلے سے تعلق نہ ہو، لیکن یہ خوشبوئیں ہیں جن کی مجھے کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ میں اپنے آپ کو یاد دلاؤں کہ میں نے نیو یارک کو اپنا شہر کہنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے۔